बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मदीन नामी एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए जो हजाज के इलाके में के मज़ाबात में वाक़ है, लेकिन शाम की सरहदों के अंदर और बहरा अमर से ज्यादा दूर नहीं है। ताहम आज मदीन उर्दन का हिस्सा है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अहले मदीन के लोग इस्लाम में ममनुआ बहुत सी चीजों पर अमल करते थे, जिनमें बुत परस्ती, सूद वसूल करना, खिदमात और मसनूआत के बारे में झूठ बोलकर गाहकों को तजारती लेन देन में धोखा देना और चोरी करना शामिल है। मदनियानियों को लकड़ी के आसार अशेबल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो एक बड़े दरख्त की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को शाम और हिजाज के दरमियान कबाइल की रहनुमाई के लिए भेजा था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन मुकर्रर थे और उन्होंने अल्लाह ताला के पैगाम को फैलाया और मदीनियों को नेक अमाल करने और अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत न करने की रहनुमाई करने में लगन से काम किया। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह आराफ में हजरत शुएब के बारे में कहते हैं और अहले मदीन का किस्सा बयान किया है कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारे कोई अब मौजूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ह दलील आ चुकी है, बस नाप तोल को पूरा करो और लोगों को इनके हक में से महरूम ना करो और जमीन की इस्लाह के बाद इसमें फसाद ना करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो और हर रास्ते पर इन लोगों को अल्लाह के रास्ते में डराते और रोकते हैं। तो बैठो जो इस पर ईमान रखते हैं और इसको गुरमारा करने की कोशिश करते हैं, और याद करो जब तुम थोड़े थे और इसने तुम्हें बढ़ा दिया और देखो कैसा हुआ करप्शन करने वाला। अगर तुम में कोई ऐसा ग्रोह हो जो इस चीज पर ईमान ले आए जिसके साथ में भेजा गया हो, और कोई ऐसा ग्रोह जो ईमान नहीं लाया, तो सब्र करो यहां तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के जवाब में मदियानी मुतकब्बिरीन ने कहा, ऐ शुएब, क्या आपकी नमाज यानी कि दीन आपको हुक्म देता है कि हम इन चीजों को छोड़ दें जिनके बारे में हमारे बाप दादा पूछते हैं, और या अपने माल से वो काम ना करें जो हम चाहते हैं? बेशक तू बर्बाद समझदार है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर हम इससे नफरत करते हैं, हम अल्लाह पर झूठ करते अगर हम आपके दीन की तरफ लौट आए थे, जबकि अल्लाह ने हमें इससे बचा लिया था, और इसकी तरफ लौटना हमारे बस की बात नहीं, मगर ये कि अल्लाह जो हमारा रब चाहे। हमारे रब ने इल्म में हर चीज को घेर रखा है। अल्लाह पर हमने भरोसा किया, ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तीसरे बार में मजीद कहा, ऐ मेरी कौम, क्या तुमने गौर किया अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ह दलील पर हूं और इसने मुझे अपनी तरफ से अच्छा रिज़्क दिया है, और जिस चीज में तुमने मना किया है इसमें मैं तुमसे इख्तलाफ करने का इरादा नहीं रखता। मैं सिर्फ इतनी इस्लाह का इरादा रखता हूं जितना मैं कर सकता हूं, और मेरी कामयाबी अल्लाह के जरिए इनसे नहीं है। इसी पर मैंने भरोसा किया और इसी की तरफ लौट कर जाना है। ताहम मदीन के लोगों ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि अगर वो बाहर ना आए तो इन्हें इनके पैरोकारों को मुल्क से निकाल बाहर कर देंगे। मदनियानियों ने इन अल्लाह की इबादत करने और अपनी कमाई के गलत तरीकों को तर्क करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस बात के बावजूद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपने पैगाम पर साबित कदम रहे और कफार से कहा कि वो बातिल के सामने नहीं झुकेंगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह हुए और अल्लाह ताला से मोमिन और काफिर के दरमियान फैसला करने को कहा। सदा की वादी मदीन के कफार ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरने और इसके पैगाम को कबूल करने से इनकार किया और मजाक का मुजाहरा करते रहे। ये देखकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और कौम सादा और हूद के सजाओं की मिसालें देकर मदनियों को मुतबा किया। ताहम चौंकि कफार मतकब्बर और जिद्दी थे और तब्दीली की तरफ
کوئی جھکاؤ نہیں دکھاتے تھے، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے آنے والے دردناک عذاب کی تنبیہ کی اور کہا، اے میری قوم، میری طرف سے تمہارا اختلاف تمہیں اس طرح کا نقصان نہ پہنچا دے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا قوم صالح کی قوم کو پہنچایا تھا، اور قوم لوط تم سے دور نہیں ہے۔ اور اے میری قوم، میری طرف سے تمہارا اختلاف تمہیں اس طرح کا شکار نہ کر دے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم کو پہنچا تھا، اور قوم لوط سے تم سے دور نہیں ہے۔ مدت تنبیہات کے باوجود مدین کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ ظاہر حقیقت انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ وہ ان پر کوئی عذاب نازل نہ فرمائے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے پیروکاروں کو زبردستی مدین سے نکال دیا۔ تاہم جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی حفاظت کے لیے منصوبہ بنایا۔ اے شعیب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنے شہر سے ضرور نکال دیں گے، ورنہ تمہیں ہمارے دین کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ تو دوستو، ایک مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام اور مومنین ایک محفوظ فاصلے پر تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کا جو ایک عذاب، خوفناک عذاب نازل کر کے دیا، جیسا کہ قرآن کریم کی درجہ آیات میں بتایا بیان کیا گیا۔ پس ان کو سلسلے نے پکڑا، وہ اپنے گھر کے اندر لاشیں پڑی رہی ہیں۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ وہاں کبھی رہے ہی نہیں تھے، جنہیں شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھاتے اور اٹھانے والے تھے۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چیخ نے پکڑ لیا، اور وہ اپنے گھروں کے اندر ایسے گرے پڑے ہوئے کہ گویا اس میں کبھی فلاح نہیں پائی۔ پھر مدین کے ساتھ اس طرح چھین لیا گیا جس طرح سمود کی چھین لیا گیا تھا۔ اور دوستوں، انہوں نے اس کی ترکیب کی تو سادہ بادل کے دن کے عذاب نے انہیں پکڑا۔ بے شک یہ ایک ہولناک دن کی سزا تھی، بے شک یہ ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتا ہے کہ مدنیوں پر عذاب بھیجے گئے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی سزا دی جائے۔ یہ سب ناقابل برداشت گرم موسم سے شروع ہوا، جسے کفار خاموشی سے جھیلتے رہے۔ اگلے دن آسمان پر صاف بادل چھا گئے۔ یہ دیکھ کر مدیانیوں نے سوچا کہ یہ چلچلاتی گرمی کا خاتمہ ہوگا۔ کفار بادل کے نیچے جمع ہوئے اس امید پر کہ یہ تازگی اور ٹھنڈی بارش لائے گا۔ انہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک زبردست گرج چمک کے بعد ایک زلزلہ آیا جس نے مدین کے تمام کافروں کی زندگی جیرن کر دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گرج چمک، بادل پھٹے اور آگ نے اہل مدین کی چیخوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ اپنے گھروں میں بے جان ہو گئے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے پیروکار مدین واپس آئے تو کفار کا انجام دیکھ کر حیران رہے۔ تاہم انہوں نے کوئی افسوس محسوس نہیں کیا، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدیانی کو خبردار کرنے کا اپنا فرض پہلے ہی ادا کر دیا تھا، لیکن انہوں نے نہ سننے کا انتخاب کیا۔ جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں، ان میں سے ایک مشہور معجزہ یہ ہے کہ جب بھی حضرت شعیب علیہ السلام کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تو پہاڑ جادوانی طور پر اپنی اونچائی کو کم کر دیتا تھا، جس سے حضرت کو اس پر چڑھنے کی اجازت ملتی تھی۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی عصا حضرت شعیب علیہ السلام کا تحفہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی کے لیے جو الفاظ کہے تھے وہ یہ ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ شعیب صاحب ان 4 ارب انبیاء میں سے ایک ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں حضرت ہود، حضرت صالح اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اعراف، سورہ قصص، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ شورى اور سورہ انکبوت میں 11 مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی خاندانی پنس منظر کی بات کی جائے تو ہر مکتبہ فکر کی اللہ کہانی ہے۔ اکثر روایت کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتر تھے۔ دوسروں کا خیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے نہیں تھا، لیکن ان کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے والد نوح مدین ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے والد تھے، جبکہ نبی حضرت شعیب علیہ رضی اللہ کے والد کا نام مدین تھا۔ ابراہیم ان کے دادا تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی والدہ کا نام صحیح نہیں ہے معلوم، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زوجہ کا نام اور شناخت سے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں، تاہم جانتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک محبت کرنے والی بیوی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خواہشات کی دو متکی نیک اور پیاری بیٹیوں کی صورت میں نوازا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹوں کے نام، حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک کا نام سفورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کس نے کی؟ یہ سوال ہے، اور اس کا جواب اسلامی صحیفوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے فرار ہوئے اور مدین میں اطمینان آ پائے۔ یہیں پر حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان کی بیٹی سے شادی کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ قصص میں ملاپ کا بابرکت واقعہ بیان کیا ہے۔ پھر دو عورتوں میں سے ایک شرماتے ہوئے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا، درحقیقت میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ کو ہمارے لیے پانی پلانے کی مزدوری ادا کریں۔ چنانچہ جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کہانی سنائی تو اس نے کہا، ڈرو نہیں، تم کو ظلم سے نجات ملی ہے۔ یہ سورہ قصص میں ذکر ہے، حالانکہ ان آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔ البتہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے تھے اور ان کی مدد کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8 سال اور مزید 10 سال تک اپنی بکری کو دیکھ بھال کے لیے رکھا، بلکہ اپنی ایک بیٹی سفورہ کا نکاح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ مدین کے لوگ متکبر اور خود غرض کافر تھے۔ انہوں نے گناہ کی زندگی گزاری اور اپنے فائدے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے تیار تھے۔ بہت سے مجازات سے لیس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تاریکی کی دنیا میں روشنی کا منار بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوری لگن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کی۔ مدیانیوں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور ان کی نعمتوں کا خیال رکھنے کی التجا کی اور انہیں ان کے بارے میں اعمال کے نتیجے میں خبردار کیا۔ تاہم کافروں نے ایک نہ سنی، اس کی بجائے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور مومنین کا سامان چھین لیا، انہوں نے شہر سے باہر نکال دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہوئے اور ان سے مدد کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شدید گرمی اور خوفناک طوفانی اندھی سے عذاب دیا اور بدکاروں کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ سبحانہ کی عطاعت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر مدین کے کفار نے حضرت کا پیغام سن لیا اور برائیوں سے باز آ جاتے تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور وہ دنیا اور آخرت میں خوش و خرم زندگی گزارتے۔ اس لیے دوستو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ ہمیں یہ کام قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔